अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। मैं आज जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं वो किसी एक ख़ास सेगमेंट में नहीं, बल्कि अगर हम रोमानवी शायरी की बात करें, हम हिजरत के टाइम की बात करें, हम मज़हब की बात करें, करबला की बात करें, तो उन्होंने हर एक वाक़या को जिस तरह से खूबसूरती के साथ शायरी में परोया है, और फिर जिस तरह लखनऊ से लेके पाकिस्तान की सकाफ़त तक, पाकिस्तान की इल्म व सकाफ़त में एक बड़ा नाम इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और मुझे आज आपके साथ बैठने का मौका मिला। आपका बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मेहरबानी, बहुत नवाज़िश आपकी। जब आपका ज़माना तालिब इल्मी था तो लखनऊ में कैसी तहजीब हुआ करती थी और आपने वहाँ की फ़िज़ा से क्या कुछ सीखा? जैसे शहरों के आप नाम लें तो आपको फ़ौरन ये ख्याल आता है कि इसकी क्या ख़ास बात होगी। तो लखनऊ का ज़िक्र जैसे ही आता है तो उससे उर्दू का एक ज़माना और अदब का एक ज़माना ज़हन में आता है। मुस्लिम इक़्तिदार का ज़वाल जो है वो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद से शुरू हो गया था। लखनऊ और अवध की हुकूमत जो है वो मुसलमानों का बड़ा ठिकाना था, और बुरहानुल मुल्क पहले उसके सूबेदार थे, और उसके बाद से लेकर कोई 100 बरस भी पूरी तरह नहीं हुए, लेकिन वहाँ यानी शायरी, अदब, ज़बान, रक़्स, मौसीकी, ख़त्ताती, ये भी सब, और दीनी और दुनियावी इल्म, मुसव्विरी, ये एक और सूरत, और अरबाब निशात का ज़िक्र। तो ज़वाल आमादा कल्चर था, लेकिन उसमें फ़नून लतीफ़ा के तमाम रुझानात थे। मैंने जब यानी होश संभाला तो वो तहज़ीब मुनहदिम हो गई थी, और लेकिन आसार बाकी थे, ऐसे लोग बाकी थे जो कहानियाँ सुनाते थे। कौन कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिनके साथ आप जो है वो उठा बैठा करते थे? लखनऊ उस ज़माने में लोगों से, बड़े लोगों से भरा हुआ था। तो हमारे ज़माने का जो लखनऊ है उसमें मसलन जोड़ साहब वहाँ होते थे, आनंद नारायण मुल्ला, और सिराज साहब, और मजाज का ज़माना था, और ये जो तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग हैं ये सब वहीं से आगे आए, और पढ़े लिखे भी, सज्जाद ज़हीर साहब और सरदार जाफरी और कैफ़ी भाई वगैरह। मैं बहुत ही गरीब घराने से हूँ, तो मुझे किसी ने उस तरीक़े से तरबियत नहीं की थी जैसे आम तौर पर तबक़ा अशराफिया में होती है। तो मेरे लिए रोल मॉडल थे कुछ, मैं उनको देखता था कि मैं इस तरह से बोलूँगा, इस तरह से उठूँगा बैठूँगा। तो नशस्त व बर्खास्त और अदब आदाब और ज़बान और लुग़त और रोज़मर्रा का लहजा, ये मैंने अपने बुज़ुर्गों को देखा और उनको सुना और उससे सीखा। अब ये उस वक्त का हमारा, यानी मेरा एक बच्चे का, एक नौजवान का जो ज़िंदगी में अभी दाखिल नहीं हुआ है और उसको दाखिल होना है, तो वो चारों तरफ जब देखता था कि जो जिन चीज़ों से उस शहर की इज़्ज़त और तौक़ीर थी वही चीज़ें ख़त्म की जा रही थी। मसलन यानी पाकिस्तान का जब क़याम हुआ तो उस ज़माने में ये ख़्याल था कि पाकिस्तान बनाने वालों में बहुत से लोग वो थे जो उस इलाके के रहने वाले थे, एक और उर्दू उनकी तहरीक की ज़बान थी, तो दोनों से उनकी फितरी गोया उससे फ़ासला उन्होंने रखा हुआ था। चुनांचे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो वाला नारा जो था वो वहाँ लगा। अब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो ऐसे है नहीं। अभी आप देखिए कि गुज़श्ता 100 बरस में अभी 70-75 बरस हमारे हुए। आप अपने अदब को देखिए, कितने बड़े बड़े नाम हैं आपके पास है। पोस्ट इक़बाल पीरियड की शायरी देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग, नस्र में भी बहुत बड़े बड़े लोग, शायरी में भी बहुत बड़े बड़े लोग, तनकीद में भी बड़े लोग
یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بہت ہی اتنی کم مدت میں کسی زبان نے اتنی ترقی نہیں کی. آپ یہ دیکھیے کہ جو دنیا کی بڑی زبانیں ہیں اردو ان سے بہت کم سن زبان ہے، لیکن اس میں بہت کام ہوا ہے، شعر میں بھی، نثر میں بھی، ناول میں بھی. پھر ہماری آپ مصوری کو دیکھیے، اب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نام لیتے چلے جائیں گے اور وہ فہرست ختم نہیں ہوگی. اچھے مصور، یعنی اچھا پاکستان کے تمام حصوں میں بالکل. اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم نے کھویا زیادہ ہے، اور وہ ہے کلاسیکل میوزک. یعنی مختلف شعبوں میں انسٹرومنٹلسٹ بھی، شہنائی، سرود، نظر وغیرہ، اور طبلہ بھی بہت اچھا، ستار بہت اچھا ہمارے ہاں بجا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ لوگ نام یاد مشکل سے آتے ہیں. پاکستان اور بھارت الگ الگ ہوئے، تب کی کیا داستان ہے؟ آپ کی اپنی کیا داستان ہے؟ کن لوگوں کو آپ نے کھویا اس ٹائم؟ ایز ایک انسان آپ کے کیا احساسات تھے؟ اور پھر آپ نے اس کے بعد اس پہ شاعری بھی کی. اس وقت کو میں سمجھیے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تاخیر سے آئے، تو میں نے کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر 43 میں پیدا ہوا تھا تو 47 میں خود سے تو نہیں آ سکتا تھا نا پاکستان. لیکن جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میں نے ایک دن بھی، میں ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا ایک ماسٹرز کا کہ میں پاکستان آ گیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ یعنی یہ میرا پرسیپشن تھا. اور ابھی دیکھیے اتنے برس ہو گئے، اب آپ دیکھیے کہ جو بات جس لیے پاکستان بنا تھا، ہر روز گزرا ہوا دن ہندوستانی سیاست کے بدلتے ہوئے تیور توثیق کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان ہی صحیح فیصلہ تھا. صحیح بات ہے. یہ روزانہ آپ خبریں پڑھتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، زبانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو چھینا جا رہا ہے. بظاہر وہ جو ان کا سیکولر فیس تھا وہ تو اب بالکل ساتھ، انہوں نے خود اپنے کانسٹیٹیوشن میں کہہ لیا کہ بھئی ڈاکٹر امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، دستور، اس میں ڈیفینیشن ہندوستان کی کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی. اب شناخت کے لیے 100 حوالے ان کو چاہیے، اور ہندوستان کے شہری وہی ہو سکتے ہیں جو ایک خاص مذہب کے ماننے والے ہوں. اب یہ دنیا میں اس طرح سے، یعنی یہ سب 21ویں صدی میں ہو رہا ہے، تو کوئی گنجائش وہاں اس وقت بھی اتنے برسوں کے بعد بھی نہیں ہے. اچھا اب کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی قدر ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ شاکی دیکھتے ہیں پاکستان کے، یعنی روزانہ یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے رخصت ہو کر باہر جا رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے انکار نہیں، اس لیے کہ ان کو جو معاشی طور پر جب ملازمتیں نہیں ہوں گی تو جہاں بھی زندگی گزارنے کی سہولتیں ہوں گی وہ ادھر کا رخ کریں گے. یہ ان کی مجبوری ہے. لیکن آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ جن کو ہم غریب طبقے کے لوگ یا جن کو آپ افتادگان خاک میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کے وجود پر گفتگو نہیں کی. پاکستان کے وجود پر گفتگو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ زیادہ کرتا ہے. ہاں بالکل، ایسے آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے ابھی ہم نے مسائل کی بات بھی کی، پھر نوجوان کی بات بھی کی. شاعری کا بڑا کردار ہوتا تھا. کئی آوازیں اٹھیں جو حکمرانوں کے خلاف بھی اٹھیں، اس ٹائم کے نظام کے خلاف بھی اٹھیں، اور اس کے بعد ایون کیا میں پاکستان کے بعد بھی اٹھتی رہی. تو یہ کمی مجھے بحیثیت نوجوان محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی کے سائز بہت بڑے ہو گئے، اور یہ جیسے لائبریری ماشاءاللہ آپ نے بنائی ہوئی اتنی بڑی، مجھے کسی گھر میں کسی نوجوان کی طرف سے لائبریری بنائی ہوئی نظر نہیں آتی. کتاب کے ساتھ محبت کم ہو گئی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہمیں اس کو واپس لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا
دیکھیے مزاحمت کی شکلیں ہوتی ہیں بہت سی، ان سب نے اپنے اپنے طور پر پہلے بھی لکھا اور ابھی بھی لکھا جاتا ہے، نثر میں بھی لکھا جاتا ہے، شاعری میں بھی لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ آدمی جو پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے جوہر لے کر پیدا ہوتا ہے، شعر کہنے کا ذوق اس کے اندر ہوتا ہے، اور جیسی صورتحال ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس پہ رد عمل اس کا سامنے نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں سماج میں بعض دفعہ کہ پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں، ہمارے سندھ میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس میں قومی سطح پر اختلاف کی صورت ہوتی ہے تو آواز بلند کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف لکھنؤ نے جب ان کے 100 سال مکمل ہوئے تو انہوں نے کچھ، ابھی آپ سے پہلے جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے پرومیننٹ کوئی 8-10 لوگوں کو بلایا اور آپ کو بھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ آپ کو مدعو کیا۔ وہ کیسا لمحہ ہوتا ہے بحیثیت طالب علم؟ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کو یہ لمحہ جو ہے وہ پرووائڈ ہو؟ نہیں، انہوں نے سینٹینری ایئرز سیلیبریٹ کیے تھے اور انہوں نے اپنے لٹریچر میں پرومیننٹ لوگوں کو 10 پرومیننٹ الومنائی جسے کہتے ہیں، اس میں جو 6 تو 4 اس میں مسلمان تھے، اور پہلے اس میں ڈاکٹر عطیہ حسین تھیں اور اینی آپا تھیں، قرۃ العین حیدر، اور سجاد ظہیر صاحب تھے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے اور پاکستان کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل، اور چوتھا میں بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ تو میں تو بہت خوش تھا اس بات پر کہ دیکھیے یہ جو ہے اس طرح کی جو نسبتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں میں نے زندگی کے 20-21 برس گزارے ہوں وہ مجھے یاد نہ آتے ہوں، یہ ایک فطری بات ہے۔ اب دوسری بات، جو جس زمانے میں میں یہاں سے چلا گیا، لندن چلا گیا اور میں وہاں رہا، تو میں نے ایک شعر لکھا تھا، بہت سے شعر لکھے لیکن ایک شعر بہت نقل ہوتا ہے۔ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا۔ تو جو چراگاہوں کی تلاش میں جب آپ نکلتے ہیں تو وہ اس ہجرت، تو ترک سکونت اور ہجرت میں بہت فرق ہوتا ہے، اور آسائشوں کے لیے نکل جانا یہ ایک جداگانہ بات ہے، کسی نظریے کے تحت اپنے گھر سے رخصت ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ کون سا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی یادیں آپ کو آج بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کہ میں وہاں جاؤں؟ کہاں کے لوگ یا کہاں کی ایسی کہانیاں ہیں یا ادب سے زیادہ وابستگی آپ کو کہاں پہ نظر آئی؟ میں بہت دیر نیو یارک میں بھی رہا اور منہیٹن میں رہا، اور جب میں وہاں کولمبیا میں کچھ دن کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، تو میں جب وہ وہاں سے فارغ ہوا تو حسن عابدی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہنا چاہیں گے، تو میں نے کہا کہ مجھے لندن آپ بھیج دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی نیو یارک آنا چاہتا ہے، آپ لندن کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک ڈیکیڈنٹ کلچرل سینٹر سے بلانگ کرتا ہوں، تو لندن بہت مہربان شہر ہے اور میں نے وہاں بہت اچھا وقت گزارا، بہت کام بھی میں نے وہاں بہت کیا، اور سمجھیے 13-14 برس میں وہاں رہا، اردو مرکز میں نے قائم کیا، اور اتنا بڑا ادارہ اپنے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں اردو کے لیے بہت کام کیا، ادب کے لیے بہت کام کیا۔ اس کے بعد ایران سے میرے تعلق کی نوعی دو چند تھی بہت۔ جب ہم پاکستانی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے
عناصر ملے ہوئے ہیں. یعنی دیکھیے عرب مسلمان بھی یہاں آئے, پھر ایرانی مسلمان بھی یہاں آئے, ترک مسلمان بھی یہاں آئے, سینٹرل ایشین. تو ہمارے یہاں ہماری ہیریٹیج میں بہت سے عناصر جو ہیں وہ مقامی بھی اور بین الاقوامی عناصر بھی آمیز ہیں. شاعری کی طرف میں اگر خاص طور پہ بات کروں تو آپ نے خود جو کتابیں لکھی وہ بھی ہیں, پھر آپ پہ بھی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی, لیکن ایسا کون سا لمحہ تھا آپ کی زندگی میں جس نے آپ کی شاعری کا رخ بدلا؟ جو شاعری تھی وہ میری تقدیر تھی, اور تقدیر کے ایک معنی ہوتے ہیں کھلتے جانا. یعنی یہ لکھی ہوئی ہوگی لوح محفوظ پہ, بچپن سے اسکول کے زمانے سے شعر کہتا تھا, میرا نام تو افتخار حسین ہے. یہ جو عارف کا لائقہ یہ شعر کہنے کے چکر میں رکھا گیا تھا. جب میری عمر کم تھی تب میں نے اور طرح کے شعر لکھے. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری, اب وہ تم سے بچھڑ کر. وہ میڈم نور جہاں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو گایا بھی. آپ کی کوئی میموری ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, ان کے ساتھ بہت سی میموریز ہیں. کوئی ایک جو آپ کو یاد آتی ہو, یا بہت کیسی تھی وہ, کیا ان کا؟ اس میں بہت ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا آخری دنوں میں ان کے, جب وہ بیمار تھیں تو وہ کراچی میں اپنی بچی, ہماری بیٹی جو ہے ہنا کے پاس رہ رہی تھی. تو فون آیا کشور کے یہاں کے, کشور ناہید ہماری پڑوسن تھی, کہ افتخار میں تجھے اس نے مجھے برا بھلا کہا کہ تم سے میڈم بات کرائیں. خیر ہماری بات ہوئی تو کہنے لگی کہ افتخار میں ابھی تیرا پروگرام دیکھ رہی تھی, میں تھا اور فراز تھے اور کشور تھے, غالب پر پروگرام ہو رہا تھا. تو میں ہنا سے کہہ رہی تھی کہ میں اگر غالب کے زمانے میں ہوتی تو میں اس کے کپڑوں پر استری کرتی, اس کے لیے کھانا پکاتی اور اس کے گھر میں جھاڑو دیتی. تو میں نے کہا میڈم آپ اس کے گھر میں جھاڑو پھیر دیتی. اچھا, اب میں نے کہا وہ ہنسنے لگی. اب ان سے نقاہت کی وجہ سے میں نے بہت کم, بہت ہی عمدہ خاتون, میں آپ کو کیا بتاؤں, جتنی وہ اچھی فنکار تھیں انسانی سطح پر بھی میں نے ان کو بہت میٹھا پایا, بہت ہی اچھی خاتون. اور انہوں نے جب یہ غزل میری گائی تو ظاہر ہے وہ, اچھا اب بعد میں اب مجھ سے کہا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے وہ زندگی میں وہ زمانہ آیا, اور پھر وہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بخش, اس محمد علی پہلے وہ زمانہ آیا, پھر بچھڑنے کا زمانہ آیا, اور پھر آپ ہجرت, اور پھر آپ اچھا یہ مذہب والا جو زمانہ تھا یہ کیا ساتھ ساتھ چل رہا تھا یا یہ بعد میں؟ دیکھیے ایک بیٹے کوشش کی کہ میں اپنے واقعات کو کسی طرح سے بیان کروں, چنانچہ میں نے مجھ کو عطا اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی کہ میں نے کربلا کے شعری استعارہ بہت سارے بالکل مرثیہ. اور جب غزل آپ شروع کی غزلیں دیکھیے, وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے, صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کرن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے, یا حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا, سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. تو میں نے کربلا کے واقعات سے اپنے آپ کو کچھ اپنے حالات سے جوڑ کر کچھ شعر لکھے, وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. اچھا اس کی پذیرائی بھی ہوئی, اس کو فیض صاحب جیسے بڑے آدمی انہوں نے میری کتاب لکھا کہ میں نے اقبال کے بعد خیر کچھ ظاہر میری حوصلہ افزائی کی, اور
یہ نہیں کہ انہوں نے مجھ کو جدھر بھی انہوں نے دیکھا کہ کہیں کوئی تھوڑی سی رمق ہے، کسی میں توفیق ہے، تو ہمیشہ اس کو وہ انہوں نے سراہا. اور میں آپ سے عرض کروں، اگر شروع میں مجھ کو میرے دوستوں میں، جیسے میرے بزرگوں میں سلیم احمد صاحب تھے، میں نے ان سے سیکھا، میرے لیے استاد کی منزل میں تھے. مشتاق احمد یوسفی، اللہ نے نعمتیں دیں جیسے کہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. جیسے ممتاز مفتی صاحب مرحوم، اگر آپ انہوں نے جو میرے بارے میں لکھا ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنا خوش نصیب آدمی ہوں کہ ضمیر جعفری نے میرے بارے میں کیا لکھا، یا عین مری شمل نے میرے بارے میں کیا لکھا، یا ڈیرک مان نے میرے بارے میں کیا. تو اچھا، جب یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، گویا صاحب توفیق آدمی کی طرف سے آئے، تو آپ کے اندر اعتبار پیدا ہوتا ہے، اپنے اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور توفیق ہوتی ہے کہ آپ اور مزید کام کریں. اچھا، آخر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کوئی شاعری مجھے جو آپ کے دل کے قریب ہے اپنی بہت، وہ سنا دیں، اور ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب اور نوجوانوں کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے اس حوالے سے بتا دیں. نوجوانوں کو وہ سب کتابیں پڑھنی چاہیے جو ان کا دل چاہتا ہو. ٹھیک ہے. ایران میں تھا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کے مزار کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی. تو میرے دوست جو فرنگستان زبان و ادب ایران کے سربراہ ہیں ڈاکٹر حداد عادل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چلوں وہاں. تو میں ان کے ساتھ گیا، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے کوشش نہیں کی، مگر وہاں میں نے کچھ شعر لکھے. میں اب حضرت شمس اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ آپ جانتی ہیں، اور جو رقص کا قصہ ہے وہ بھی آپ جانتی ہیں. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے.